अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट फैसल अदरीस बट अपने नए वीलॉग के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आज का वीलॉग मैं अपडेट्स पे नहीं कर रहा, आज का वीलॉग मैं कोई ख़बरों पे नहीं कर रहा। मेरा एक सवाल है जिस पे आज का वीलॉग मुश्तमिल होगा। वो सवाल पूरे ना सिर्फ पूरा पाकिस्तान अरबाब इख्तियार से पूछना चाहता है, बल्कि बैरूनी दुनिया में जो हमारे दोस्त ममालिक हैं और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो भी ये सवाल अरबाब इख्तियार से पूछना चाहते हैं। अरबाब इख्तियार पाकिस्तान में आप जिसको भी समझ लें, मैं एक दफ़ा ये कहूँगा कि सियासतदान हमेशा किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी अंदाज से, किसी ना कोई हिकमत अमली बना के इस्टेब्लिशमेंट को मामू बनाते रहे हैं। आप लोग शायद मेरे से इख्तलाफ करें, मेरा ये मौक़िफ़ है कि इस्टेब्लिशमेंट मामू बनती रही है, सियासतदान कभी मामू नहीं बने। ये जाते हैं फिर इक़्तिदार में आ जाते हैं, जाते हैं फिर इक़्तिदार में आ जाते हैं। ये कोई ऐसी डीलें करते हैं, ऐसी कोई बातें करते हैं कि दोबारा इक़्तिदार में आ जाते हैं। पिछली प्रोजेक्शन जो लूट मार की होती है उसको साइड पे लगा देते हैं, नई लूट मार के लिए दोबारा मायदे करके आ जाते हैं इक़्तिदार में। मैं किसी पॉलिटिशियन की स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा, मैं किसी पार्टी की स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा। आज मैं बात कर रहा हूं तमाम सियासतदानों की और एस्टेब्लिशमेंट की। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं, एक ही सवाल है, और ये मैं सवाल पूछना चाहता हूं आर्मी चीफ से, जनरल आसिम मुनीर साहब से। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ डीजी आईएसआई से, जनरल नदीम अंजुम साहब से। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ डीजी सी, जनरल मेजर जनरल फैसल नसीर साहब से, और जितने चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जो हैं जनरल साहिर शमशाद, उनसे भी मेरा ये सवाल है। तमाम अरबाब इख्तियार से मेरा ये सवाल है। इस सवाल का जवाब पूरी दुनिया तकरीबन जानना चाहती है। आप लोग इस वक्त जो रजीम है एस्टेब्लिशमेंट की, मैं अपना सवाल पूछने से पहले थोड़ा सी बात कर लूं। इस वक्त रजीम जो है जनरल सैयद हाफिज आसिम मुनीर, ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। ये वो शख्सियत के हामिल हैं कि ये सियाचिन, पाकिस्तान का एक इंडिया के साथ जो मुतनाज़ा एक बॉर्डर है वो सियाचिन है, और सियाचिन की बुलंदियों पर पहुंचना ही आम हालात में या आम इंसान के लिए नामुमकिन है। ये सियाचिन पर ड्यूटी अंजाम दे चुके हैं। ये सियाचिन पे बर्फ है, सियाचिन पे पानी रखें वो जम जाता है, सियाचिन पे बर्फ ही बर्फ है। ये पानी पीने के लिए भी गर्म करके पीते हैं, यानी कि गर्म करते हैं, जैसे ही वो थोड़ा सा लिक्विड होता है तो ये पी लेते हैं। ये हालात है हमारे फौजी अफसरान और जवानों के सियाचिन बॉर्डर पे। जनरल आसिम मुनीर उधर हैं। जनरल आसिम मुनीर सियाचिन की शिद्दत की सर्दी में जो छलनी कर देती है जिस्म को, जिस तरह लगते हैं जिस तरह छर्रे लग रहे हैं, उसमें ठंडे पानी से वजू करके नमाज अदा करते थे सियाचिन के मुकाम पे। उनसे मेरा ये सवाल है, साहिर शमशाद, ये वो शख्सियत हैं जो बचपन में अपने वालिदैन को खो चुके थे, अपने वालिदैन को खो चुके थे। आम स्कूलों में, जिस तरह हमारे इधर गांव देहात में टाट स्कूल होते हैं, इस्लामाबाद के टाट स्कूल समझ लें, यानी कि टाट स्कूल से मुराद ये है मेरी कि मतलब हाई स्कूल टाइप, प्राइमरी स्कूल टाइप उधर के पढ़े में हैं। और इन्होंने, मेरी इतला ये है कि इन्होंने अपनी वल्दियत के खाने में या अपने ख़ानदान के खाने में जो नाम दर्ज करवाया हुआ है अपनी यूनिट का करवाया हुआ है। मेरा उनसे भी सवाल है। मेरा DGISI के मुहिब वतन होने में कोई शक ही नहीं है, मेरा उनसे भी सवाल है। DGC जनरल आसिम मुनीर के अंडर कमांड रह चुके हैं, वो भी किसी सूरत ऐसा नहीं हो सकता कि लूज़र हों, वो भी बड़े मुहिब वतन हैं और वो पाकिस्तान के बेहतरी के लिए किरदार अदा करते हैं। ठीक है, ये कमांड है पाकिस्तान की। एक तो ये है कि इनकी तरफ, पाकिस्तान की तरफ इनके होते कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। दूसरा, वाकई बहुत बड़ा सानिया है 9 मई बहुत बड़ा सानिया है। इस पे मैं भी दुखी हूं,
تمام پاکستانی دکھی ہیں جو محب وطن ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستانی ہو ہی نہیں سکتا جو محب وطن نہیں ہے، کیونکہ پاکستان ہے تو سب کچھ ہے. ہمارا یہ ٹھاٹ باٹ، ہمارا کہنا، ہمارا رتبہ، ہمارا عہدہ، ہمارا کھانا پینا، ہمارے پروٹوکول، ہماری ڈکیتیاں، ہماری لوٹ مار، ہماری پارلیمنٹ، یہ وہ سب کچھ پاکستان کی وجہ سے. ہمارے ایک نوکر شاہی جو ہمیں پروٹوکول دیتی ہے، میں اگر بیوروکریٹ ہوں تو بھی آپ سمجھیں، اگر میں سیاستدان ہوں، میں وزیر مشیر ہوں، میں کوئی بھی افسر ہوں، پاکستان پہلے اس کے بعد ہم. پرویز مشرف کو اللہ جنت میں جگہ دے، ان کا یہ نعرہ بڑا خوبصورت تھا کہ سب سے پہلے پاکستان ہے. اور یہ بھی ان کی اسی نعرے کی وجہ سے وہ پاکستان میں آ کے مدفن ہوئے ہیں. دیکھیں ان کی جو ہے فوتگی ادھر ہوئی، وہ مدفن ادھر ہوئے. بہرحال میں اپنے ٹاپک سے ہٹ جاؤں گا. میرا جنرل ساحر شمشاد، ان کے بچے بھی کسی کانوینٹ میں نہیں پڑھتے، سرکاری اسکولوں میں اب پڑھتے ہیں. جنرل عاصم منیر پنڈی کے رہنے والے ہیں، حافظ قرآن ہیں، پوری فیملی جو ہے وہ مذہبی ہے. باپ جو ہیں والد صاحب ان کے، وہ مسجد کمیٹی کے صدر ہیں ادھر کے راول پنڈی، جہاں کے یہ پڑھنے رہنے والے ہیں. ان ایسی رجیم پاکستان میں ایسا میچ کبھی نہیں ہوا اسٹیبلشمنٹ کا. کبھی کوئی کرپٹ نکل آیا، کبھی کسی نے کسی سیاسی پارٹی کی ساتھ ساز باز کر لی، کبھی کسی نے کچھ کر لیا، کبھی کسی نے کچھ کر لیا. ان سب پہ میرا اعتماد ہے اور میرا ایمان ہے، یہ پاکستان کو پروجیکٹ کریں گے اس برے حالات میں. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے 9 مئی کا سانحہ کیا، بحث ہی نہیں. پی ٹی آئی کہ جن افراد نے، جن لوگوں نے اس سانحے میں کردار ادا کیا، جو سہولت کار بنے، جنہوں نے یہ کام سارا کیا، ان کو نشان عبرت بنا دینا چاہیے، انہیں آرمی کورٹس میں لے جانا چاہیے. میں ایگری ہوں، ساری قوم ایگری ہے، کسی کو نہیں چھوڑنا چاہیے. آپ نے سوشل میڈیا پہ اور مین سٹریم میڈیا پہ بھی ایک خبر گردش کر رہی ہے کہ آپ نے جنرل آصف نواز جنجوہ کی نواسی کو، جو وزیر اعظم کے ایک دوست کی بہو تھی خدیجہ شاہ جن کا نام ہے، آپ نے ان کو بھی نہیں بخشا، ان کو بھی پکڑ لیا. حضور والا سوال یہ ہے پوری قوم کی طرف سے کہ کیا جو لوگ پی ٹی آئی چھوڑ کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں، وہ ان کو سانحہ 9 مئی کی معافی کیوں ہے یا کیوں دی جائے گی، کہ کیا دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی؟ سوال نمبر 1 یہ ہے. میرا خاندان میں ایک شہید گھرانہ موجود ہے. اس شہید گھرانے میں بتا دیتا ہوں، لاہور میں ماڈل ٹاؤن لنک روڈ جس کا نام ہے، اس کا نام اب ماڈل ٹاؤن لنک روڈ نہیں ہے، ادھر کرنل شراز شہید روڈ اس جگہ کا نام ہے، وہ بدل گیا ہوا، لنک روڈ اب نہیں ہے. وہ میرے عزیز ہیں، میری چھوٹی بہنوں کی طرح ہیں، میری چھوٹی کزن ہیں، ان کے وہ رشتہ دار ہیں. اب ان کی والدہ کو، ان کے بھائی کو، شہید کرنل شراز کے بھائی کو، ان کی فیملی کو، میں ان کو شہید ہوئے کوئی 10 سال شاید ہو گئے ہیں، ہاں وزیرستان میں وہ شہید ہوئے تھے. 10 سال سے میں انہیں ایک غم کی تصویر بنے دیکھتا ہوں. وہ کھا پی تو رہے ہیں، ان کے اندر روح تو ہے، پر وہ ایک بت کی طرح ہی آپریٹ کرتے ہیں. ان کو آج بھی اپنے بھائی بیٹے کا دکھ نہیں بھولا. کرنل شراز کو وہ نہیں بھولے، وہ ہر جگہ پہ کرنل شراز کو مس کرتے ہیں. تو مجھے شہیدوں کے گھرانے کا بخوبی پتہ ہے. نواز شریف صاحب بطور وزیر اعظم ان کے گھر بھی تشریف لے کے گئے تھے. اچھا، مجھے شہیدوں کے گھرانے کا بخوبی پتہ ہے. ایک کا پتہ تو اس کا مطلب ساروں کی یہ حالات ہے. اب ان کی والدہ مرحومہ کی پہ کیا بیت رہی ہے یہ میں نہیں سمجھ سکتا، میں صرف دیکھ سکتا ہوں، کوئی اور نہیں سمجھ سکتا، دیکھ سکتا ہے. ان کی شہداء کی یادگاریں تباہ کی گئیں. جب تباہ کی گئیں تو آپ مجھے خود بتائیں ان کو معافی کیسے دی جا سکتی ہے؟ اسد عمر صاحب ہوں، فواد چودھری صاحب ہوں، فیاض الحسن چوہان صاحب ہوں،
وہ شیریں مزاری صاحبہ ہوں، وہ کوئی بھی ہوں، یہ لوگ پی ٹی آئی چھوڑ کے کوئی آپ کے پریشر میں یا کسی اسٹیبلشمنٹ کے پریشر میں پارٹی نہیں چھوڑ رہے. انہوں نے جو لوٹ مار کی ہے، جو کرپشن کی ہے عمران خان کو سامنے رکھ کر، وہ کرپشن کی وجہ سے یہ پارٹی چھوڑ رہے ہیں اور سیف ایگزٹ چاہتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کے ہوتے ہوئے یہ دوسری پارٹی کنگ پارٹی میں آ جائیں اور یہ دوبارہ ایم این اے بن جائیں اور یہ دوبارہ پاکستان کو لوٹنا شروع کر دیں؟ ان کا احتساب جناب والا بہت ضروری ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا احتساب ہوگا تو ایک دفعہ کلیئر کٹ میسج جائے گا پاکستان میں کہ لوٹ مار، آپ اپنا کردار تو ادا کریں گے نا. آپ کا تاریخ میں سنہرے حروف سے نام لکھا جائے گا کہ پاکستان میں لوٹ مار کو روکنے کے لیے ان جنرل صاحب نے عملی طور پہ اقدامات کیے تھے. وہ لوٹ مار رکے یا نہ رکے، مجھے امید ہے کہ رک جائے گی. آپ کے پاس ڈنڈا سخت ہے، مجھے امید ہے رک جائے گی. تو پی ٹی آئی کے اگر تو لوٹ مار کا احتساب ان کا ہو جائے تو پاکستانی خوش ہیں، اور اگر ان کو پی ٹی آئی چھوڑ کر سیاست چھوڑ دیں گے یا کسی اور پارٹی میں جا کر ان کے وہ 9 مئی کا جرم معاف ہو جائے تو میرا خیال ہے شہداء کے ساتھ بھی زیادتی ہے اور پورے پاکستانیوں کے ساتھ زیادتی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ جس طرح اپنے سٹینڈ وہ جنرل آصف نواز کی نواسی پہ لیا ہے پوری سرکاری مشینری نے، ان پہ بھی سٹینڈ لینا چاہیے. ان کی پریس کانفرنس ہو گئی، ان کو نشان عبرت بھی بنائے. یہ تو ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں، یہ تو ہمیں ماموں بنا رہے ہیں. آج اس کو چھوڑا ہے، اس کو جوائن کریں گے، اس کو جوائن کریں گے، پھر ادھر لوٹ مار کریں گے، پھر ادھر کوئی کرائم کریں گے، پھر ادھر سے کوئی ہاتھ ملا کے اس وقت کی مطلب جو ارباب اختیار ہوں گے ان سے ہاتھ ملا کے کسی اور پارٹی میں چلے جائیں گے. بس میرا یہی سوال ہے اور یہی میری عرض ہے کہ آپ لوگوں پہ بہت امیدیں ہیں، آپ لوگ انہیں نشان عبرت بنائیں تاکہ ہم انہیں بنتے دیکھیں. اگر کسی کے پاس فواد چوہدری صاحب کے، اسد عمر صاحب کے اور فیاض الحسن چوہان صاحب کے، یعنی کہ ابھی جن لوگوں نے پارٹیاں چھوڑنی بھی ہیں ان کے ثبوت نہیں ہیں، تو میں یہ نہیں مانتا کہ ان کی کرپشن کے ثبوت نہیں ہیں. ان کی کرپشن کے ثبوت پورے پاکستان میں ہیں. ان کی کرپشن کے ثبوت ایل ڈی اے میں ہیں. ان کی کرپشن کے ثبوت انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں ہیں. ان کی کرپشن کے ثبوت جو ہیں وہ فینانس میں ہیں. ان کی کرپشن کے ثبوت جو ہیں وہ ریونیو میں ہیں. ان کی کرپشن بہت زیادہ ہے، اربوں میں ہے. ان کو نشان عبرت ضرور بنائیں اور ساری پارٹی جو ہے وہ چھوڑ دے، پر ان کا احتساب ضرور کریں. میری یہی عرض تھی. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. اگر آپ کو میرا سوال پسند آیا ہو اور آپ کی دل آزاری نہ ہوئی ہو تو مجھے کمنٹس میں اپنی آرا سے آگاہ کیجیے گا. اگر آپ میرے سے اختلاف بھی کرتے ہیں تو اپنی آرا سے مجھے ضرور آگاہ کریں، میرے لیے یہ رہنمائی ہوگی. میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں. اپنے ہوسٹ فیصل ادریس بٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.